बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन व हज़रात, अहले बैत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें अहले बैत को मानने वाला बनाया। और ये वो खून है, ये वो निस्बत है, ये वो पाक लोग हैं कि जिनके वसीले से इंशाअल्लाह हमने जन्नत में जाना है। हम मानते थे, इनको मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे ईमान का तकाज़ा है, ये हमारे ईमान की दलील भी है और हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है। और जब हम अहले बैत की बात करते हैं तो इनकी अज़मत का तो मेरे नबी ने कहा था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और अली के चेहरे को देखना इबादत है। हज़रत मौला अली एक ऐसी हस्ती अल्लाह पाक ने हमें अता की जिन्होंने तकरीबन तमाम जंगों में जिहाद किया और कुफ़ार के बड़े बड़े जो सूरमाए थे, जो बड़े बड़े अपने आप को पंजाबी में क्या कहूँ कि फन्ने खां समझते थे और कहते थे कि हमसे कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है, उनको मेरे मौला अली ने वासिल जहन्नम किया। और जब हम मौला अली की बात करते हैं तो फिर जब उनके साहबजादों की बात करें तो आपके एक साहबजादे का नाम हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार भी है। आपकी ज़ात का भी बड़ा मुकाम है। आप माशाअल्लाह 4 शुबान को इस दुनिया में आते हैं, 26 हिजरी है बनती है और 646 ईस्वी के एतबार से है। आपकी जो वालदा मोहतरमा थी, वो जब सैयदा फ़ातिमा का इंतकाल हुआ तो मौला अली ने दूसरी शादी की और उम्मुल बनीन हज़रत फ़ातिमा इनका भी नामी इसमें ग्रामी है। और अल्लाह पाक ने इनको 4 बेटे अता फ़रमाए, जिनमें हज़रत गाज़ी अब्बास का भी इसमें ग्रामी आता है। आज हमने बात करनी है हज़रत गाज़ी अब्बास की, और बड़ा मुकाम मर्तबा है। ये हाज़री लवाना मकसूद है, ये उस खून को इस्लामी अक़ीदत पेश करना है कि जिनके वसीले से, जिनकी मेहरबानी से इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और आखिरत में भी अल्लाह इज़्ज़त देगा। अब मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने दिया इस ख़ानदान को। और जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये शहीद होते हैं और चारों जो साहबजादे हैं, हज़रत फ़ातिमा यानी कि मौला अली की दूसरी जो अहलिया मोहतरमा हैं, उम्मुल बनीन कहा जाता है, कसरत अता की अल्लाह पाक ने बेटों की। तो जब वाक़या करबला ये चारों जवान ये साहबजादे मौला अली के शहीद होते हैं तो इनकी वालदा को बशीर नामी हज़रत बशीर नामी पैगाम देते हैं कि आपके जो साहबजादे हैं वो शहीद हो गए। तो आप फरमाती हैं कि मुझे अपने बेटों का ना बताओ, मुझे हुसैन का बताओ। और जब पता चला तो उन्होंने आगे से कहा कि जब तुम मुझे ये पैगाम दे रहे हो ए बशीर, तो मेरे दिल की जो रग है वो कट गई है, मेरे कायनात की जो निज़ाम था वो रुक गया है, और इस कायनात के अंदर मेरे नज़दीक जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत थी वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक हैं। और आप फरमाती हैं कि दुनिया की हर चीज़ मैं हज़रत हुसैन के नाम पर कुर्बान कर सकती हूँ। मशहूर जो किताबें हमारे पास में एक बड़ी मशहूर किताब भी है, फिर एक बहुत बड़े मुफक्कर हैं, मुहद्दिस हैं, मौरख़ हैं, इब्न मंजूर लिसान अरब में लिखते हैं कि हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार वो शेर थे जिनको देखकर शेर भी कांप जाते थे, डर जाते थे, सहम जाते थे, खौफज़दा हो जाते थे। और जब आपकी शादी की हम बात करें तो 18 साल की उम्र में आपकी शादी हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की बेटी थी हज़रत लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे आपकी शादी हुई। आपके 2 साहबजादे हुए, हज़रत अबैदुल्ला और हज़रत फ़ज़ल। ये वो साहबजादे थे कि जिन्होंने दीन के लिए बड़ा काम किया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जब मैं अबैदुल्ला को देखता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ, मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्योंकि ओहद में हज़रत हमज़ा को मौला करीम आका के जो चचा थे उनको शहीद किया गया था। तो एक तो वो मुझे लम्हा करीम आका के साथ जो हुआ कुफ़ार ने किया, और दूसरा ये है कि जब इमाम हुसैन के सामने यानी कि हज़रत गाज़ी अब्बास को शहीद किया गया। ये वो बातें हैं कि तारीख़ का हिस्सा हैं। और जब हमने आज बात करनी है तो हमारे जो मेहमान हैं वो बड़े ही मोहतरम हैं। हमारे साथ मौजूद हज़रत अल्लामा
बदरुज़्ज़मा कादी साहब बहुत ही नफीस तबा के आदमी हैं, नफीस तबीयत के मालिक हैं, हमारे मेहरबान हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं और सरपरस्ती हमेशा फरमाते हैं। आप जामिया हजवेरिया जो दाता हजूर में एक वसी और अरीज़ मदरसा है, उसके भी माशाल्लाह बहुत सारे मामला यही देखते हैं। सारा साल से प्रिंसिपल भी चले आ रहे थे, आजकल मौजूद हैं, लेकिन काम भी हो रहा है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ चेंज होती रहती हैं। और इसके अलावा जामिया गौसिया, जामिया गौसुल अलूम समनाबाद के अंदर बहुत बड़ा तारीख़ी पुराना मदरसा है और इसकी कई और ब्रांचेज़ हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ माशाल्लाह जुमा पढ़ाते हैं अल्लामा साहब, मुझे शरफ़ हासिल हुआ इनके पीछे जुमा पढ़ने का। तो लाहौर की अगर टॉप 10 खूबसूरत मसाजिद का ज़िक्र किया जाए तो उसमें एक इनका भी जुमा है। और लाहौर में सिर्फ़ अकलौते ये ख़तीब हैं कि जो सवालात लोगों के लेते हैं, लोगों को बातें बताते हैं और लगता है ऐसे जैसे अंदर कोई दौरा हदीस की क्लास हो रही है, लेकिन जुमा पढ़ाया जा रहा होता है। नहीं कि सादा अंदाज में जो जुमा पढ़ने के लिए लोग आते हैं दूर दराज से, पूरे लाहौर से, उनको गाइड करते हैं, उनको इल्मी जो फैज़ान है उससे मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। अल्लामा साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मौलाना अब्दुल्ला साकिब साहब, हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं। हमारा जो पैनल मौजूद है आप माशाल्लाह पहले भी इनको देखते हैं, सुनते हैं। आप नाज़िम आला जामिया करीमिया सदीदिया अनकरीब सालाना जो जलसा दस्तार फ़ज़ीलत है वो भी करीब है, इंशाअल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे किसी दिन। बहुत ही प्यारा और बड़ा मनमोना ये मदरसा है, क्योंकि किरात की दुनिया में लाहौर में से और अच्छा कोई मदरसा नहीं है। अब्दुल्ला साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब क्या फ़रमाएंगे आज के मौजू के हवाले से? हज़रत गाज़ी अब्बास का अगर मैं आपसे सवाल करूं, उनकी ज़ात तो खैर कैसे ख़राज तहसीन पेश करेंगे? कब पैदा हुए, कहाँ कहाँ इनकी तरबियत हुई, क्या इनकी शख्सियत के अंदर अल्लाह पाक ने कमालात रखे? जी बहुत शुक्रिया पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे मस्जिद नबवी में और हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आपके चेहरे का रंग मुतग़य्यर है और हालत जलाल में हैं। आप मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि सहाबा मैं कौन हूँ, मन आना। सवाल आपने फरमाया, सारे सादा सा जवाब था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ वो तो हूँ मैं, लेकिन मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया और फिर फरमाया आपने कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा किया, तख्लीक फरमाया, तो मखलूक को अल्लाह ताला ने 2 हिस्सों में तकसीम किया और जो बेहतरीन मखलूक थी उसमें से अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस मखलूक को तबक़ात में तकसीम फरमाया। फरमाया उसमें 2 तबके, एक अरब और एक अजम। तो फरमाया जो बेहतरीन तबका था, जो बेहतरीन ग्रोह था, अल्लाह ने मुझे उस पर पैदा किया, यानी अहले अरब में से पैदा फरमाया। फिर फरमाया कि उसके बाद अल्लाह ताला ने उस ग्रोह को अल्लाह ताला ने फिर उसको 2 हिस्सों में मुनक़सिम फरमाया और मुख्तलिफ उससे कबाइल जो है वो तश्कील फरमाए, अल्लाह तख्लीक फरमाए, तश्कील फरमाए। और जो सबसे बेहतरीन कबीला था वो कुरैश था, अल्लाह ने मुझे उसमें पैदा फरमाया। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने उस कबीले के अंदर जो सबसे बेहतरीन घर था, घराना था, वो था बनु हाशिम का, अल्लाह ने मुझे उसमें पैदा फरमाया। और आपने इरशाद फरमाया कि सहाबा ये बात ज़हन नशीन रहे कि रुए ज़मीन पर मेरे घराने से बेहतर कोई घराना नहीं, मेरे नसब से बेहतर कोई नसब नहीं, मेरे हसब से बेहतर कोई हसब नहीं, और मैं सबसे ज़्यादा रुए ज़मीन पर सबसे आली नसब और आली हसब हूँ। और अल्लाह ने मुझे बनु हाशिम में पैदा फरमाया। आज की हमारी ममदूह शख्सियत जो है हज़रत अब्बास बिन अली अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारी जो आज की शख्सियत है वो भी इसी घराने के चश्मो चराग हैं और इन्हें कमरे बनी हाशिम कहा जाता है कि ये पूरे बनु हाशिम का चाँद है। रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने हमेशा तकब्बुर की और रऊनत की और एरोगेंस की नफ़ी फरमाई है। फरमाया किसी की आमद पर खड़े ना हो, इससे दिलों में नख़वत और तकब्बुर पैदा होता है, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जब बनु हाशिम का कोई फ़र्द आ जाए तो तुमने उसके लिए खड़े हो जाना है। तो ये एज़ाज़ व इकराम, ये ताज़ीम व तौक़ीर हमारी इस आज की ममदूह शख्सियत की। और फिर आप अलवी और हाशमी दोहरी निस्बतें आपको मैसर हैं। आप देखिए कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خاتون جنت کا وصال ہوا، وصال فرما گئی، 10 سال تو آپ حالت غم میں رہے، مبتلا رہے، اور آپ کا حوصلہ نہیں پڑا کہ آپ دوسری شادی کر سکیں۔ وہ یادیں، وہ محبتیں، وہ سنگتیں، وہ رفاقتیں، وہ آپس کا باہمی تعلق، وہ ربط جو تھا، یعنی آپ نے کبھی تصور بھی نہیں فرمایا تھا کہ ان کی جگہ پر کوئی اور آ کے بیٹھ جائے۔ 10 سال گزرنے کے بعد آپ نے حضرت عقیل سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ عرب کے گھرانوں میں ڈھونڈیں جو سب سے بہترین گھرانہ ہو، اپنے تقویٰ کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، اپنے ہر معاملہ، نسب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو اس گھرانے کا انتخاب کریں۔ وہاں پھر جو ہے حضرت فاطمہ بنت حزام جو ہے، ان کا رشتہ جو ہے، آپ کا پیغام ان کے گھر بھیجا گیا۔ آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں، بہت بڑی محدثہ تھیں، بہت بڑی عالمہ تھیں، اور آپ کا گھرانہ ایسا شاندار گھرانہ تھا جو علم کے اندر، شجاعت کے اندر، بہادری کے اندر، تقویٰ کے اندر، زہد کے اندر اپنی مثال آپ رکھتا تھا۔ تو ہماری آج کی ممدوح شخصیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دونوں اطراف سے، دونوں ادھر سے علوی ہاشمی ہیں اور ادھر ماں کی طرف سے بھی انہیں عزتیں اور وہ جو ہیں علو مرتبت جو ہے وہ بھی ان کو میسر آئی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے آپ سے نکاح فرمایا تو مجھے یہ بات بڑی ہمیشہ دل کو لگتی ہے۔ آپ کو جب فاطمہ بنت حزام کہہ کے پکارا جاتا تو آپ نے پابندی لگا دی کہ کوئی مجھے فاطمہ نہ کہے، ام البنین کہہ دیا جائے۔ تو آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ اس طرح کیوں روکتی؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن اور حسین کو جو ہے وہ یاد آ جائے، اپنی ماں کی ماں یاد آئے۔ اور دوسری بات فرماتی تھی کہ میں تو ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتی، میں تو ان کی خادمہ ہوں، میں تو ان کی ملازمہ ہوں، مجھے نہ کہو، فاطمہ نہ کہو۔ تو آپ نے اس بات پر پابندی لگائی اور آپ کو ہمیشہ ام البنین کہہ کے پکارا جاتا تھا، آپ کو فاطمہ کہہ کے نہیں پکارا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور جو آپ کو بیٹے عطا فرمائے ان میں سب سے پہلے بیٹے جو تھے وہ عباس بن علی بن عبد المطلب تھے، اور اس کے بعد آپ کے جو آگے سلسلہ چلتا ہے کچھ باتیں تو ایسی، حضرت علی نے خط لکھا تھا اشتر، وہ ایک مالک اشتر کو خط لکھا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے جو بھی مال مقرر کرنا ہے دھیان کرنا وہ خاندانی اعتبار سے، حسب اور نسب کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، امانت اور دیانت کے اعتبار سے بہتر ہو۔ آپ نے فرمایا وہ مال گورنر مقرر کرتے اس بات کا خیال رکھنا جس کے اندر حرص ہوگا، ہوس ہوگا، لالچ ہوگا، یا دنیا کی یا محبت ہوگی، جاہ و منصب کی محبت ہوگی، اس کی نظر کبھی عواقب اور نتائج پر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ خیال کرنا، یہی بات آپ نے ذہن نشین رکھی، اور جب آپ نے نکاح کیا تو ایسے خاندان میں کیا کہ جو بہترین تھا۔ اور مجھے یہاں پیر صاحب ایک حدیث یاد آتی ہے، رسالت امام سے ارشاد فرمایا کہ گندگی یا کوڑے کے ڈھیر پر اگنے والی سبزی سے بچو۔ تو یا رسول اللہ آپ سے اس کی کیا مراد ہے؟ فرمایا دیکھنے میں خواتین یا عورتیں یا لڑکی بہت دلکش، جاذب نظر اور دل کو لبھا جانے والی، دل کو مائل کرنے والی، لیکن فیملی بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، فیملی بیک گراؤنڈ اس کا پس منظر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہاری نسل کو تباہ کر دے گی۔ تو یہ باتیں پیش نظر تھی شیر خدا کے، تو انہوں نے انتخاب کیا ایسی اپنی زوجہ کا کہ جن کے دامن پہ کوئی دنیا کی محبت کا داغ نہ تھا۔ وہ عالمہ تھیں، فقیہہ تھیں، محدثہ تھیں، زاہدہ تھیں، عابدہ تھیں، اور تربیت کی۔ اور میں اس پہ پیر صاحب یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے شیر خدا نے گھٹی بھی خود ڈالی اور اذان بھی خود کہی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہماری ممدوح شخصیت عباس بن علی نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ آنکھ کب کھولی ہے؟ یہ 9 مولود بچے تھے، جب امام حسین نے اٹھایا تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ تو گویا یہ ایک استعارہ تھا محبت کا، چاہت کا، کہ میری نگاہوں میں سب سے پہلے جو ہے میرے بھائی کی جو ہے وہ نگاہ سے وہ ہونا چاہیے، آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے، اس کو یوں کہہ لیجیے اگر آپ جدید لفظوں کا سہارا لیں تو گویا آپ نے پہلے دیکھا۔ اور یہ ایک استعارہ تھا آنے والے وقتوں میں کہ دونوں بھائی نہ تو ایک دوسرے سے جدا ہوں گے اور نگاہیں دونوں کی ایک دوسرے کے چہروں پر جمی رہیں گی، جس کے نتائج ہم نے دیکھے، تاریخ بتاتی ہے کیسے میدان کربلا میں سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ماشاءاللہ اہل بیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو دل ہے یہ جھک جاتا ہے، یہ سہم جاتا ہے، کیونکہ یہ نام بڑے ہیں، ہماری زبانیں چھوٹی ہیں، ہماری زبانیں وہ زبان نہیں ہے کہ جن کی لیول نہیں ہمارا کہ ان بڑی ہستیوں کا ذکر کریں۔ ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، یہی ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا، ان کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ مولا علی کے وہ صاحبزادے ہیں، ایسے صاحبزادے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات کے لیے آپ خود بھی ان کی راہ میں ان کو بچاتے ہوئے ان کے دفاع میں شہید ہوتے ہیں، اور دیگر 3 جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے،
وہ بھی واقعہ کربلا میں تو سانحہ کربلا کہوں گا، واقعہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کائنات کے اندر جو سب سے بڑا سانحہ رونما ہوا وہ کربلا کا ہے، اور آپ کا جو ذکر ہے یہ ہم نے نہیں، یہ میرے کریم آقا نے بلند کیا ہے، اور آپ کے جو القابات ہیں وہ ابو الفضل، ابو القاسم، علمدار، عبد صالح اور باب الحوائج، یعنی کہ ضرورت کی درگاہ، جہاں لوگ آ کے اپنی مشکلیں پیش کرتے تھے، غریب بھی آتے تھے، امیر بھی آتے تھے، اور جب آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی درخواست پیش کی جاتی تو لوگوں کے کام آتے، لوگوں کی مدد کرتے، اور ساتھ پھر ان کو پاسبان حرم بھی کہا جاتا ہے۔ جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی ذات کا میں اگر آپ سے ذکر کروں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نے دفاع کیا، جو جان قربان کی، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ لکھنے والے نے لکھا کہ آپ 30 نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلا کرتے تھے، 15 ایک سائیڈ پہ ہوتے تھے، 15 ایک سائیڈ پہ ہوتے تھے، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کی ذات وہ ذات تھی کہ بڑے بڑے جو شیر تھے، آپ نے بڑے دلیر سمجھتے تھے، وہ بھی کامتے تھے، وہ بھی سہم جاتے تھے آپ کو دیکھ کر۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب۔ آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار خوبیوں کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ سب سے بڑی خوبی اور سعادت تو یہی تھی کہ انہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صاحبزادے ہونے کا شرف عطا ہوا۔ پھر اس پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اور مزید انعامات عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا انعام جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کی تربیت فرمائی، اور یہ تقریباً کوئی 10 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ جو آپ نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضیاب ہوئے، علمی طور پر بھی اور دیگر جتنے زندگی کے مراحل ہیں ان سب میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہبری رہنمائی میسر رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، جن صفات کا مظہر جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ کی ذات نے بنایا تھا، ان خوبیوں کا وافر حصہ جو ہے وہ آپ کو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ آج کل تو جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے والدین سے چیزیں جو ہیں وہ انہیرٹ کرتے ہیں، مختلف جینز کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، یعنی آپ کی ہسٹری فیملی لی جاتی ہے۔ جب آپ جاتے ہیں چیک اپ کے لیے تو آپ کے والدہ والد کو شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، ہارٹ پیشنٹ تو نہیں۔ اب مجھ سے یہ سوال پوچھنے کا کیا تک بنتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بلڈ میں چیزیں آئی ہیں، جینز میں آئی ہیں، ان میں کیا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خامیاں، یہ بیماریاں بلڈ کے ذریعے، جینز کے ذریعے اگلی جنریشنز کو منتقل ہوتی ہیں تو پھر لامحالہ یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ والدین کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی جینز کی اور بلڈ کی صورت میں اپنی اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، اور اس کا جو بہترین ہم نمونہ دیکھتے ہیں، میڈیکل بھی مانتی ہے جی یہ میڈیکل مان رہی ہے، یہ تو جدید سائنس مان رہی ہے آج اس بات کو، اور یہ کوئی اچنبے کی بات وہ نیگیٹو ٹریول کرتی ہیں، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو دین اسلام نے بہت پہلے اس پہ رہنمائی دے رکھی ہے، قرآن عزیز نے بھی دی ہے، بلکہ قرآن عزیز کی اگر بات کریں پیر صاحب تو بڑا انسان حیران ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں، اس میں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، جناب خضر علیہ السلام نے اس کو درست کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، تو آپ نے یہ دیوار بغیر معاوضے کے کیوں کھڑی کر دی؟ تو قرآن عزیز نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جانا تھا اور لوگوں نے لے جانا تھا، اور یہ خزانے کی حفاظت کی وجہ کیا بنی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد جو ہیں وہ نیک تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ ان کے والد کی بات نہیں بلکہ 7ویں جگہ کے دادا کی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر کوئی ایک شخص باکردار ہو اور نیک ہو تو اس کی کم از کم 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اور حضرت غازی عباس جو ہیں یہ تو مولا کائنات کے صاحبزادے ہیں، تو سوچئے پھر جو تقوی کا امام ہے، طہارت کا امام
تمام ہے، اس کے گھر میں جنم لینے والا اور اس کی گود میں پرورش پانے والا، اس کو اللہ نے کتنے کمالات کا جامع بنایا ہوگا۔ علم جو ہے وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے استاذ کون ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ڈائریکٹ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ شجاعت میں دیکھیں تو بے مثال نظر آتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور ان جیسا جوان نہیں اور ان کی تلوار جیسی تلوار نہیں، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو جب پالا اور پھر نام بھی بڑا خوبصورت رکھا عباس، یعنی وہ شیر کہ جو بپھرا ہوا شیر ہے، جس شیر کے غضب سے شیر بھی بھاگتے ہیں، وہاں پہ پھر کوئی اور جانور کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ روبدار شخصیت، بالکل کوئی اور کیسے ٹھہر سکتا تھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے وفا نبھانے کا، تو آج بھی جب وفا کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے جو امام ہیں وہ حضرت عباس علمدار ہیں۔ اس وفا کے پرچم کو بلند کیا حضرت عباس علمدار نے، جو آج تک سر بلند ہے اور جو صبح قیامت تک رہے گا۔ 1400 سال پہلے تقریباً میدان کربلا کے اندر انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ وہ وفا نبھائی جو ان کی ماں نے انہیں دودھ پلاتے ہوئے گھٹی میں دی تھی۔ ابھی حضرت نے قبلہ استاذ العلماء نے فرمایا نا کہ حضرت ام البنین نے کہا کہ مجھے فاطمہ مت کہیں، اور جب وہ آئی نا پیر صاحب حضرت علی پاک کے گھر، تو انہوں نے چوکھٹ کو بوسہ دیا اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر یہ تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ فاطمہ بنت حزام نہیں، یہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، میں تو ان کی کنیز بن کے آئی ہوں، میں تو ان کی خادمہ بن کے آئی ہوں۔ تو ماں نے یہ چیز اپنے بیٹے کو بھی بلکہ بیٹوں کو بھی اس قدر محبت کے ساتھ ان کے اندر یہ راسخ کر دی تھی کہ کربلا میں نہ ان کے قدم ڈگمگائے ہیں، نہ ان کے ہاتھوں میں لغزش آئی ہے، جام شہادت بھی انہوں نے مسکراتے ہوئے پیا ہے، اور وفا کو بھی اس دن ان پہ ناز آیا ہے کہ کیا وفا نبھائی ہے عباس علمدار نے، کہ اب قیامت تک وفا کی مثال اگر دینی ہے تو عباس علمدار کا نام ہی کافی ہے۔ یہ وہ نام ہے جب آئے گا تو ایٹومیٹک ذہنوں میں وہ وفا کی عظیم داستان آئے گی جو میدان کربلا اور جو سفر کربلا میں رقم کی جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو ذات ہے بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ تربیت کا معاملہ تھا۔ اب دیکھیے کہ مولا علی کی دوسری شادی ہے، اور اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ کسی ایسے گھر میں جیسے انہوں نے بتایا کہ چوکھٹ چوم رہی ہیں، تو کیا محبت والے ہیں ہم، تو کیا اہل بیت کے اوپر کوئی ذکر کریں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید آپ خراج تحسین پیش کریں؟ دیکھیے آج ہمیں اللہ تعالیٰ جب اولاد سے نوازتا ہے تو ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ بابا کہو، ابو کہو، امی کہو، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس کو پھر اے فار ایپل، بی فار بوائے، پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے رہتے ہیں۔ اور رسالت ماؤ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ جب اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس کو ہمیشہ بچپن میں 3 باتیں سکھانی ہیں۔ جو ہی اس کی زبان کا نطق کھلے، جو ہی اس کا نطق کھلے، اس کو سب سے پہلے بات حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھاؤ اپنے نبی کی محبت۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بچے نے پہلے اللہ کہنا سیکھ لیا، یہ میرا نام سیکھ لیا، فرمایا پھر تم خاموش ہو جاؤ، وہ اللہ کے سپرد اور اللہ کے رسول کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ تعدم میں آخر اس کی علامہ صاحب میں ایڈ کروں گا، اس لیے ہماری جو مائیں تھیں پرانی، آج بھی ماشاءاللہ مائیں تو بڑی ماں ہوتی ہے، وہ بچے کہتے اللہ اللہ کہتی تھی تاکہ وہ بچے کے منہ پہ اللہ اللہ کی آواز سب سے پہلے یہی جو پہلا لفظ سیکھے وہ ماں نہ کہے بے شک، کہ اللہ پہلے سیکھے۔ اور ہم خوش ہوتے ہیں امی امی کہے، لیکن آج کل کی ماما اور پاپا کو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کو سب سے پہلے جو ہے وہ سبق اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا دینا چاہیے، اس کی محبت سکھانی چاہیے۔ اور دیکھیں اگر اللہ کا لفظ زبان پہ آ جائے اور بچہ پوری زندگی تعداد میں آخر اللہ کی نگہداشت، نگہبانی اور محافظت میں آ جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت، اس کے بعد وحب اہل بیت ہی، اس کے بعد اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ بڑا یعنی اس میں اگر آپ غور کریں بڑا ڈیپلی اس کے اندر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف اپنے نبی کی محبت ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پورے گھرانے کی محبت پورا پیکج ہے، پورا، جی بالکل پیکج پورا لینا پڑے۔ اچھا بالکل پورا پیکج لینا پڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے نبی کی اس کی محبت سے سرشار ہوں، لیکن جو اولاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اس کے لیے آپ کے دل میں کینہ یا بغض ہو، وہ تو حدیث پاک میں تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تیسرا فرمایا کہ وتلاوت القرآن۔ اب کیٹاگوریکلی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو 3 چیزیں آتی ہیں، پہلے اپنے نبی کی محبت ہے، پھر آپ دیکھیں اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر اس کو اپیرنٹلی دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے
قرآن جو ہے ہم پہلے سکھائیں. ہم بچے کے سامنے قرآن کریم تو کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ پڑھتا ہے، حمزہ پڑھتا ہے، با پڑھتا ہے، تا صاف پڑھتا ہے، لیکن اس سے پہلے 2 مراحل اور مدارج کو ہم نے صرف نظر کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ دین راسخ نہیں ہوتا اور وہ محبتیں راسخ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے بچے کے دل میں صاحب قرآن اور صاحب قرآن کے اہل بیت کی محبت جب اس کو راسخ فرما لیں گے، تو بچے کے ہاتھ میں جب قرآن تھما کے کہیں گے بیٹا یہ وہ کلام ہے جو ہمارے نبی پہ اترا ہے، تو بچہ اس کو چوم کے سینے سے لگائے گا، اور چونکہ پہلے آپ نبی کی محبت پیدا کر چکے ہیں اور یہ وہ کلام الہی جن پر اترا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اور پیر صاحب یہ ایک اور بات جو ہے، ہمارا معاشرہ سوتیلا پن جس کی طرف قرآن نے سورہ یوسف میں بھی نشاندہی کی، وہ آپ بات فرما رہے تھے کہ تربیت کیسی ہے. ہمارے محترم علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تربیت کے حوالے سے. یہاں ایک حدیث میں عرض کرتا چلوں، رسالت مابلی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تقوی اور زہد کا اثر اللہ تعالیٰ 80 سال تک تمہاری نسلوں کے اندر رکھتا ہے. ہائے واہ. اب یہ تو ایک کامن مین میرے اور آپ کے لیے کہ پیر صاحب اب نیک آدمی ہیں، صالح آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس تقوی زہد کے اثرات 80 سال تک جو نسل آئے گی اس میں مرتب فرما دے گا، اس کا اظہار اس نسل سے ہوگا. ایمان تازہ ہو گیا یہ بات سن. اور اب آپ دیکھیے جو خود وہ گھرانہ جس کی تطہیر خود اللہ نے فرما دی ہو، ہے وہ دودھ، ہاں بچے پیا دودھ ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ 80 سال چلتے ہیں. 80 سال چلتے ہیں. تو وہی جو آپ جینز کی بات فرما رہے تھے علامہ صاحب، یہ آپ نے بھی جینز کی جینیٹیکلی انجینئرنگ کی بات آپ فرما رہے تھے. میرے نبی نے تو عزت نفس مجروح نہیں نہ کرنی کسی کی، بالکل سوال. اور خدا نہ خاص اگر دودھ ناپاک پی لیا ہے تو پھر ابھی معاملہ خراب ہوگا، اللہ معاف فرمائے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں یہاں کتنی بات ہے. اور جس گھر میں ہماری ممدوح شخصیت کی پرورش ہو رہی ہے، وہ گھر تو پہلے ہی وہ مطہر ہے، مزکہ ہے اور مصفہ ہے. اس کی تطہیر کا اعلان تو اللہ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا، ان کی تطہیر فرما دی، ان کے تربیت پائی. تو وہاں سوتیلے پن کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا. بلکہ میں نے عرض کیا نا تھوڑی دیر پہلے، میں نے عرض کیا کہ ہماری ممدوح شخصیت نے حضور والا وہ تو ہمارے جیسے گناہ گاروں کو اپنا بنا لیتے ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. ان کے گھر کا تو جو بھی سوالی بن گیا وہ مالا مال ہو گیا. تو یہ تو پھر ڈائریکٹ خون ہے. خون، اور پھر دونوں بھائی اور بھائیوں کے مابین. اب دیکھیے اچھا یہ ماں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. ام البنین کا سب سے اہم کردار یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اس اولاد کے دل میں عزت و احترام اہل بیت اس طرح راسخ کر دی تھی کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بیٹے شہید ہوئے. اللہ. اس کی وجہ کیا؟ اس پس منظر میں جائیے نا، اگر سوتیلے پن کا شائبہ بھی ہوتا تو شاید کبھی بھی وہ تصور بھی نہ کرتے، سفر پہ جانے کا تصور نہ کرتے. لیکن انہوں نے جانے قربان کر کے ثابت کر دیا کہ ہمارے مابین کوئی حد فاصل نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے جو ہے دنیا یہ نتیجہ اخذ کر سکے. تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ محبتیں جو ہیں ہمیں میسر آئی ہیں اور ہم ان کے خواتین حضرات، جیسے علامہ صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ وہ جو طویل حدیث اللہ کے نبی کا جو خون ہے، جو خاندان ہے، یہ بہت مقدم ہے، بڑا اہم ہے. اور اس لیے اہم ہے کہ اللہ پاک نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس خاندان کے اندر، میرے کریم آقا کے خاندان کے اندر کہیں ذرا سا بھی کوئی ایسا معاملہ ہو. یہ بڑا مقدس خاندان ہے، بڑی فضیلت والا خاندان ہے. جو ان کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو ان کی مخالفت کرتا ہے اللہ ان کی مخالفت کرتا ہے. وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو یہ تو خاندان نبوت ہیں، یہ تو آل رسول ہیں جن کے بارے میں صحیح احادیث ہمیں ملتی ہیں. اور کوئی بندہ اس میں تو مسالک کی بات نہیں ہے، بلکہ جو دیگر مذاہب ہیں وہ بھی امام حسین کو مانتے ہیں، وہی مولا علی کو مانتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم بات کر حضرت عباس غازی علمدار جن کو کہا جاتا ہے. آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور بات وہی بار بار ہو رہی ہے، اور جتنا بھی اس کا ذکر کریں کم ہے، کیونکہ اہل بیت کا نام اور مقام ہی ایسا ہے کہ جن کو ہم خراج تحسین ہم کیا ہماری نسلیں بھی کریں تو یہ قرض اتر نہیں سکتا. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سے محبت سکھائیں، اپنے بچوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائیں. جب ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے فوکس کرتے ہیں، فوکس سے مراد کہ کہاں پڑھانا ہے، کتنی فیس ہوگی، ٹیچر کیا پڑھاتے ہیں، پھر ٹیویشن کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر ہم ساتھ ہی اگر دیکھیں کہ قاری اگر ہم نے اول تو لگایا نہیں، لگایا ہے تو کتنے پیسے ہم دیتے ہیں.
پھر وہ ٹیوشن کے لیے آپ کی سر درد کتنی ہے اور قرآن کے لیے کتنی سر درد ہے. یعنی کہ بچہ اگر سپارہ نہیں پڑھتا خدا نخواستہ تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے فیس نہیں دی ہوتی، آپ کی اپنی ذاتی ترجیح نہیں ہے. اگر وہی بچہ اسکول سے چھٹی کرتا ہے اور ٹیوشن والی ٹیچر سے میل یا فیمیل سے نہیں پڑھتا تو پھر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، اور وہ میٹر جو ہے چیک کرنے کا وہ اللہ نے آپ کے اندر ہی لگایا، صرف آپ نے تھوڑی سی اس کو غیرت دینی ہے اور اس کو جگانے کی کوشش کرنی ہے. عبداللہ ثاقب صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے مزید، اور جو میں نے بات کی ہے کیا یہ بات درست ہے، اور آپ تو قاری قرآن ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے ضیاء بھائی. اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں وفاؤں کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ آپ نے کس انداز اور کس شان کے ساتھ اپنی وفا جو ہے اس کا اظہار کیا کہ اب قیامت تک وفاؤں کے تاجدار کے طور پہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی جو ہے وہ گونجتا رہے گا. واقعہ کربلا میں دو ایسے مقامات آئے قبلہ پیر صاحب کہ جب دو شخصیات، ایک تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھوزاد جو ان کے کزن تھے، جن کے یہ پھپھوزاد بھائی تھے وہ، اور ایک جو اس قافلے کا سالار تھا شمر، ان دو نے امان نامہ دینے کی کوشش کی حضرت عباس علمدار اور ان کے بھائیوں کو کہ آپ کے ساتھ چونکہ ہمارا رشتہ ہے، چونکہ ہماری آپ کے ساتھ ایک رشتہ داری ہے، تو آپ کو ہم امان نامہ دیتے ہیں، آپ مولا حسین کا ساتھ چھوڑ دیں اور جائیں اپنی زندگی جئیں، آپ کو ہم جو ہے وہ آزاد کروا دیتے ہیں، اس مشکل اور اس تکلیف اور یقینی شہادت سے ہم آپ کو بچا لیتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاؤں کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ کرتے ہیں ہم کہ آپ نے دونوں دفعہ امانوں کو ٹھکرایا اور کہا کہ مجھے کسی ایسی آفر کی اور امان کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مجھے مولا حسین سے جدا کرے. تم مجھے ایمان سے کفر کی طرف بلاتے ہو، تم مجھے جنت چھوڑ کر جہنم کی طرف آنے کا کہتے ہو. تو یہ وہ وفا کی، یعنی دیکھیں آج کل تو نیشنلٹی کے لیے لوگ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور جوانی میں 36 برس کی عمر ہے، ابھی زندگی کا آغاز ہے، ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا اور دیکھنا ہوگا اپنی زندگی کے، ہر بندے کے پلانز ہوتے ہیں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی پلان تھا، اور وہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی وفا کو نبھاتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ نے حضرت علی پاک کی چونکہ زیر تربیت رہے، زیر اثر رہے، تو قبلہ پیر صاحب جب حضرت عباس میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جاتے اور اپنے چہرے کو آپ اکثر جو ہے وہ چھپا لیا کرتے تھے، تو چہرے کو چھپا کے جب آپ میدان جہاد میں جاتے اور کفار پر آپ کی تلوار چلتی اور آپ شیر کی طرح دھاڑتے، تو دیکھنے والا سمجھتا کہ علی المرتضیٰ مولا کائنات جلوہ گر ہو چکے ہیں اور وہ دشمنوں کو کاٹ رہے ہیں. یعنی آپ بالکل حضرت علی پاک کی تصویر تھے، آپ کو ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں شجاعت اور وفا کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، جو اہل بیت کا خاصہ ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دن سائل آیا ہے قبلہ پیر صاحب، اس نے سوال کیا، قرضدار تھا، آپ نے اس کو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، وہ چلا گیا. آتے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جو ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خدام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ اے امام وقت، یہ تو خوشی کا اور شکر کا موقع ہے کہ ایک ضرورت مند آیا، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا فرما دیا، لیکن آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو. فرمایا میں اس بات پہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ اسے مجھ تک کیوں آنا پڑا، میں خود اس تک کیوں نہیں پہنچا. اللہ اکبر. کیوں؟ فرمایا قدم قدم پہ بندہ مرتا ہے، جب کسی کے سامنے جا کے دامن سوال پھیلانا ہوتا ہے تو مجھے اس تک پہنچنا چاہیے تھا. اور امام زین العابدین، کون نہیں جانتا آپ کی شخصیت کو، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے جو کاندھے تھے یہاں نشان پڑے ہوئے تھے، نیل پڑے ہوئے تھے. جب خادم خاص سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ مدینہ کے قرب و جوار میں 100 گھرانے ایسے تھے جہاں رات کی تاریکی میں خود امام وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ راشن رکھ کے آ جایا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہی فیض آپ کو حضرت غازی عباس میں نظر آتا ہے، اسی لیے آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ اپنی حاجتیں لے کے آتے تھے، لوگ اپنی پریشانیاں لے کے آتے تھے، لوگ اپنی مشکلات لے کے آتے تھے. اور حضرت علی پاک کے ہر صاحبزادے، ہر بیٹے کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ بھی وصف عطا فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جناب علامہ صاحب
کیا فرمائیں گے آخر میں؟ کیسے خراج تحسین پیش کریں گے آپ کی ذات کو؟ کہ اہل بیت کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں۔ بے شک۔ ہماری ممدوح شخصیت عبادت اور ریاضت میں بہت بڑھ کے تھی۔ رسالت مآب علیہ السلام اتنی عبادت فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ آپ کے پاؤں متورم ہو گئے، بس کر دے۔ فرمایا عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی تربیت آپ نے شیر خدا کی فرمائی، اور شیر خدا نے یہی تربیت ہماری ممدوح شخصیت کی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو عبادت و ریاضت کی طرف جانا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ دوسری بات ان کا جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ آپ مہمان نواز بہت تھے، کوئی آپ کے در سے خالی نہیں جاتا تھا، کھانا کھلاتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہے، اس کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، خیال کرنا، مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب شیر خدا چھوٹے سے بچے کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، کہو ایک، پھر دو، تو دو پر آ کے چپ کر جاتے تھے۔ تو وہ پوچھا، حضرت عباس سے پوچھا شیر خدا نے کہ دو کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے میں نے تو اللہ ایک کہنا سیکھا ہے، دو کیسے کہوں؟ اللہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو یعنی وہ یہ دیکھیں توحید کا یہ توحید عالم کا، تھا۔ ہاں یہ توحید کا یہ عالم تھا کہ چیزیں ان کے خون میں رچی بسی تھیں۔ تو ہمیں بھی توحید اور رسالت اور اپنی عبادت اور ریاضت اور اپنے معاملات کو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اور بہتر سے بہتر کام کرنا بہت چاہیے۔ شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ آتے ہیں تو رونق لگتی ہے، اگر آپ نہ آئیں تو ہم یہاں تنہا اکیلے بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ آج کا وظیفہ ہے یا مؤخر، پیچھے رکھنے والا۔ اس وظیفے کو آپ نے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھنا ہے، اور اس کی برکات کیا ملے گی کہ اللہ پاک توبہ کے دروازے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ یعنی کہ آپ ایک گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ خدا نخواہ چھوٹ نہیں رہی، تو اس وظیفے سے آپ کی ایک ایسی تربیت ہوگی کہ آپ گناہ والی زندگی سے نکل آئیں گے۔ پھر تقوی نصیب ہوگا۔ تقوی اسی وقت نصیب ہوگا جب بندہ گناہ چھوڑے گا، پھر دل کو اطمینان ملتا ہے۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، اطمینان قلب اللہ پاک اسے دیتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ اور جو بندہ راشی ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، وہ پیسہ ہو سکتا ہے اس کے پاس، لیکن سکون نہیں ہو سکتا۔ سکون کیسے ملتا ہے؟ کہ جو اللہ سے اپنے آپ کو ملا لیتا ہے، اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں رزق کماتا ہے جن احکامات کا اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ پھر خواہشات پر کنٹرول ہوگا، یعنی کہ ناجائز جو خواہشات ہیں اس وظیفے کی برکت سے آپ کو نہیں ملیں گی۔ اور ساتھ یہ ہے کہ حلال رزق جو ہے، رزق جو حلال ملے گا، طیب ملے گا، پاک ملے گا، مطہر ملے گا۔ اور پھر اس وظیفے کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر سے جو خامیاں، کوتاہیاں دور ہوں گی، وہ کیا ہوں گی کہ آپ، میں نے پہلے بتایا کہ گناہ چھوڑنے والے بن جائیں گے، برے خیالات آپ کے اندر نہیں آئیں گے، بے سکونی ختم ہو جائے گی، بے جا اور ناجائز خواہشات کا میں نے عرض کیا، اور حرام آپ کمائیں گے نہیں۔ اس وظیفے کو جب آپ مستقل پڑھیں گے تو اللہ پاک پھر اپنے غیب کے خزینے سے، اپنے غیب والے معاملے سے جو اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت کی مہربانی ہوگی کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا، حلال دے گا، طیب دے گا۔ مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے مولانا رومی صاحب، ہمیں بتائیے کہ میوزک حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے؟ آپ صوفی تھے، تو مولانا روم نے کہا تھا، جو ہمارے اسلاف نے جو بات ہوئی ذکر کی، کثرت کی، اور لوگوں کو بانٹنے والے، جو ہم بات کر رہے ہیں باب الحوائج، یعنی کہ وہ خواہشات جو کسی کی کہیں پوری نہیں ہوتی تھیں، وہ حضرت غازی عباس کی بارگاہ میں ان کے در پہ پوری ہوتی تھیں۔ تو مولا روم نے کہا کہ وہ موسیقی، وہ آواز حرام ہے۔ وہ کون سی آواز ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیروں کے برتنوں کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے اور غریبوں کے کانوں میں جب آواز پڑتی ہے، یعنی کہ ایسا رزق جو امیر خود تو کھائیں لیکن ان کے جو ہمسائے ہیں وہ بھوکے پیاسے رہیں، انہوں نے کہا وہ موسیقی حرام ہے جو غریب حاصل نہ کر سکیں۔ یعنی کہ ایسا کھانا، کھانے کی آواز، خوشبو بھی کہہ سکتے ہیں، برتن کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں، چمچ کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے عہد کریں کہ ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہم لوگوں کو بانٹنے والے بن جائیں، لوگوں کو
اپنے معاملات میں داخل کرنے والے بن جائیں۔ اور ساتھ آج میں نے بات کرنی ہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے، عبدالرضا ساجد صاحب اس کے ہیڈ ہیں، آج کل ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں موجود ہیں، اور بنگلہ دیش میں ہوتے ہوئے لوگوں کو فری آئی کیمپ وہاں جگہ جگہ لگا رہے ہیں، لوگوں کے لیے راشن کا انتظام کر رہے ہیں، شدید سردی کے اندر لوگوں کو کھانے کی چیزیں دے رہے ہیں، لوگوں کو کمبل دے رہے ہیں، لوگوں کو رضائیاں دے رہے ہیں، اور فوڈ کا اعلیٰ پیمانے پہ جگہ جگہ انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ بنگلہ دیش یو کے سے وہ ڈائریکٹ وہاں پہنچے ہیں، اور آج یہ بھی اس لیے ہمارے لیے خوشی ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو محبت ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ بنگلہ دیش ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس کے بڑے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی ہمیشہ قربانیاں دیتے ہیں۔ عبدالرضا ساجد صاحب ماشاءاللہ آپ 26 ممالک میں کام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔